बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम द रिपोर्टर में साबिर शाकिर और चौधरी गुलाम हुसैन साहब की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आज हमारे पास ख़बरें कुछ ज़्यादा हैं, कोशिश करेंगे तमाम ख़बरों को हम कवर करें। और इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है कि पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास शुरू हो चुका है तवील मुशावरत के बाद। और जो एडवाइजरी कमेटी थी अपोजिशन और हुकूमती नुमाइंदों पर मुश्तमिल, काफ़ी तवील बहस हुई और बिल आखिर कुछ देर पहले पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास शुरू हो चुका है। और वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कश्मीर से मुतालिक मकबूजा कश्मीर से मुतालिक भारतीय इक़दामात की मज़म्मत करते हुए करारदाद पेश की है। और आगे उसका क्या बनेगा वो हम आपको साथ साथ अहवाल बताते रहेंगे। लेकिन आज हमारे पास ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा हैं, और लेकिन कोशिश करेंगे कि सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। चौधरी साहब, ज़रा पॉलिटिकल सिचुएशन थोड़ी सी तेज़ी आ रही है। कल हमने प्रोग्राम के आखिर में बात की थी कि वज़ीर आज़म के मुआवन ख़ुसूसी नदीम बाबर साहब अगर इस्तीफ़ा दे दें तो अच्छी बात होगी। तो मेरे पास जो इधर वफाक में, आपके पास भी हैं ख़बरें, लेकिन वफाक में जो ख़बरें हैं वो भी ईद गुज़र गई है और 5 अगस्त भी गुज़र गया, और अब वफाकी काबीना में रद्द बदल का मरहला शुरू होगा। एक राय ये है कि यकलख्त रीशफलिंग की जाए, दूसरा है कि आहिस्ता आहिस्ता की जाए। ये मैं आपको बताता हूँ, लेकिन सबसे पहले मैं चाहूँगा कि पंजाब की सूरत हाल आप बताएं। पंजाब में क्या हो रहा है? कल 2 बड़ों की मुलाकात भी हुई, स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही साहब और वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साबिर शाकिर साहब, सूरत हाल यहाँ तब्दील हो गई है बहुत तेज़ी से। और एक तो ये है कि चौधरी शुजात हुसैन का जो ख़ानदान है और जिसकी बड़ी नेक नामी रही है और उनका बड़ा मकाम है ज़ुहुल मरहूम के वक़्त से लेके, अब वो इल्ज़ामात की जद में आ गए हैं अनफॉर्चुनेटली, वेदर वन लाइक्स इट और नॉट। ये कोई खुशी की बात नहीं, हमारा बड़ा तवील इनसे ताल्लुक़ है। आज ये है कि गुलियाद के इलाके से भी कोई गिरफ्तारियाँ हुई हैं एबटाबाद की तरफ से, और चौधरी मुनस लाई जो साहबजादे हैं परवेज़ लाई साहब के और MNA हैं, वो उनकी तरफ खुरा जा रहा है। और अफवाहें ये गर्दिश कर रही हैं कि अगले 24 घंटे या दो दिन में या 3 दिन में चौधरी शुजात हुसैन, चौधरी परवेज़ लाई के करीबी तल्लक वाला कोई बड़ी शख्सियत जो है उनकी गिरफ्तारी होने वाली है। आधा इनका गुजरात जो है पहले गिरफ्तार कर लिया एंटी करप्शन ने, सरकारी मुलाजम और फ्रंट मैन और फलां और डमकान, और जब चंबा उसमें छापा मारा गया। उसके बाद एक बड़ा स्कैंडल जो है अनफॉर्चुनेटली सामने आया है कि 24 जुलाई को पंजाब के रेवेन्यू बोर्ड ने एक रिपोर्ट भेजी नैब की दरख्वास्त के ऊपर, और उन्होंने कहा कि जनाब 87 कनाल्स ऑफ लैंड एक गैर मुल्की स्कूल के नाम पर चौधरी परवेज़ लाई जब वज़ीर आला थे उस वक़्त अलॉट की गई है, और रिकमेंड की गई कीमत उसकी 6 लाख रुपया फ़ी मरला, और हुकूमत वक्त ने उसको तब्दील करके 6 लाख रुपया फ़ी कनाल करके और उनको औने पौने कौड़ियों के भाव दे दी गई। और जो ऑब्जेक्शन हुए, और उस वक़्त काबीना में पहली दफ़ा इमरान मसूद जिनका तल्लक गुजरात से है और चौधरी शफीक जिनका फैसलाबाद से, और कई उन्होंने कहा ये हमें ज़रूरत क्या करने की। तो वहाँ बड़ी तल्ख कलामी हुई काबीना में। किस्सा मुख्तसर, 6 लाख मरले वाली ज़मीन 6 लाख कनाल के नसाब से दे दी गई, जो उन्होंने करोड़ों में रातों रात कर्जा भी ले लिया, और आज उसकी कीमत जो है मार्केट में 20 लाख रुपया मरला है। ये 24 जुलाई को नैब के चेयरमैन को रिपोर्ट पहुंच गई है, और उसकी मुसद्दका कापी हमारे पास है। 30 जुलाई को उनको मिल गई है चेयरमैन नैब को, 24 को इन्होंने भेजी है। अब नैब उस पर प्रोसीड कर रही है। इसके अलावा एसेट बियॉन्ड मीन और कई दूसरे मुकदमात जो है वो चौधरी परवेज़ लाई और उनके ख़ानदान का रुख किए बैठे हैं, और वो इस वक्त अपनी दफाई पोजीशन में आए हुए हैं, वकीलों से मशवरा, सियासी दोस्तों से मशवरा। दूसरी दफ़ा आज एक अचानक बहुत बड़ा वाक़या हो गया है साबिर शाकिर साहब, वो ये है कि वज़ीर आला पंजाब जिनको वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने 2 साल
میرا خیال ہے انہیں زندگی میں کسی کی اتنی تعریف نہیں کی ہوگی جتنی عثمان احمد خان بزدار. وہ اتنا زبردست, وہ اس کے گھر میں بجلی نہیں ہے, اس کے گھر میں پانی نہیں ہے, اس سے اچھا کوئی نہیں, تم سے اچھا کون ہے, کہہ کے 2 سال لوگوں نے, مخلص دوستوں نے مشورہ دیا کہ پرائم منسٹر صاحب لوگوں کا کام ہے کہ وزیر اعظم کی تعریف کریں, وزیر اعظم کا کام ہے ان کو ڈنڈے کے زور پر سیدھا رکھیں اور ان سے کام لیں, اور کسی کو بدماشی, بدعنوانی, چوری چکاری, ڈاکہ, رشوتستانی نہ کرنے دیں, اور صوبے کے عوام اور ان کے یعنی ہر طرح کے لوگوں کے ساتھ انصاف کریں, اور لوٹ مار سے دور رہیں, اور ہر طرح کی لوٹ مار پر قابو پائے. وہ اچھا جو وزیر اعظم ان کی تعریف کرتے گئے, وہ اور انہوں نے کہا کہ یہ میں جو کر رہا ہوں نا, لاہور سے ڈی جی خان سے اسلام آباد تک اور مری تک, یہ اس کی میرے لیے ایک اپروول ہے. اب میں ایک اور بات کروں گا جو آج نہیں کروں گا, آپ صرف اس کے گواہ رہنا. اربوں خربوں کے ٹھیکے میں ایک ٹائکون جو ہے وہ ایک گجر برادری کا اور اس کی بیوی وہ شامل کر لیے ہیں, اور صابر شاکر کو تو کوئی نہیں پورچ میں لینے جاتا, غلام حسین کو تو کوئی نہیں جاتا, جو جان پر کھیل کے اپنی اللہ کو جان حاضر ناظر کر کے جو بھی صحیح بات ہے کرتے ہیں, لیکن اس ٹائکون کو لینے جایا جاتا ہے پورچ میں. پھر ادھر کیا ہوا ہے, اتنا گند اچھلے گا کہ لوگ کہیں گے کہ عمران خان صاحب اتنی دور کیوں گئے, کیونکہ اب جو آج ریفرنس ہوا ہے یہ اپریل 2019 میں داخل کیا تھا محمد اظہر صدیق ایڈوکیٹ نے یہاں نیب میں. اچھا یہ ایک یہ اور ساتھ آپ یہ بتائیں کہ جو چودھری پرویز الہی صاحب اور چودھری برادران کے بارے میں آپ بتا رہے ہیں, تو میرے پاس جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ اگر کسی کو گرفتار کیا گیا تو پاکستان مسلم لیگ کاف مرکزی حکومت سے اپنے آپ کو الگ کر لے گی, اور پنجاب میں بھی. تو یہ بتائیں کہ کیا پاکستان تحریک انصاف اس کے لیے تیار ہے, کیونکہ خبریں یہ آ رہی ہیں کہ کل وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے چودھری پرویز الہی صاحب کو کوئی ایشورنس دلوائی ہے کہ جناب آپ فکر نہ کریں, ایسا کچھ نہیں ہوگا. یہ بتائیں کیا پی ٹی آئی گورنمنٹ تیار ہے؟ اب انہوں نے کیا کرنا ہے نہیں کہہ رہے, وزیر اعظم نے کہا میں نے نہیں لکیر کھینچ دی ہے, وہ آج مجھے نظر بھی آ رہا ہے آثار یہی ہیں. انہوں نے تو منع کر دیا تھا ان سے ملنے سے, پھر اسمبلی کا اجلاس رکھا ہوا تھا, وہ کل گئے ہیں, بعد میں اب عثمان بزدار صاحب کی ایشورنسز کا میں نہیں سمجھتا کوئی اس کا کوئی جنہوں نے, یعنی آپ کہتے ہیں چوہدری صاحب میں نے آپ کا سی این این سے کرا دیا ہے, تو میں کہوں گا آپ نے سی این این یا ٹرمپ سے کوئی, ان کا تو آپ ٹرمپ کا تو سی این این سے اپنا کوئی تعلق نہیں ہے, وہ آپ میرا کیا کروائیں گے اس کے ذریعے, تو وہ تو مخالفت. تو اس وقت تو بڑی گمبھیر صورتحال ہے. یہ نہیں میں کہہ سکتا کہ پرسوں وزیر اعلیٰ تبدیل ہو جائے گا تو کل اسپیکر جو ہے وہ تبدیل ہو جائیں گے, لیکن کسی چیز کو آپ رول آؤٹ نہیں کر سکتے. چوہدری صاحب یہ بتائیں, آپ کو میں نے کہا وہ میرے دوست ہیں ندیم بابر, ان کی جان چھوڑ دے, آپ ان کے اوپر آ جا کے سوئی رکھ دیتے ہیں. بھائی انہوں نے تو خود, آج میں پھر انکشاف کرنے لگا ہوں. دیکھیں میری بات گول مول بات کی تھی. دیکھیں میری بات سنیں, خبر تو خبر ہوتی ہے, وہ تو دینی ہوتی ہے. تو آپ چودھری برادران پہ فائرنگ ہر وقت کرتے رہتے ہیں تو جو آپ کو معلوم ہے, تو اس لیے خبریں تو دینی پڑتی ہیں. بات یہ ہے چوہدری صاحب کہ جو بات کی جا رہی تھی, میں آپ ذرا تھوڑا سا کھل کے آتے ہیں, جو شیخ رشید صاحب بات کر رہے تھے کہ عید کے بعد نیب جو ہے وہ 2 دھاری تلوار بلکہ ٹارزن بن کے آئے گا. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اگر وزیر اعلیٰ سندھ کو سمن کیا جا سکتا ہے تو پھر وزیر اعلیٰ پنجاب کو نیب سمن کرے گا؟ کر لیا ہے نا 12 اگست کو تو یہ آپ بتا جی ابھی کر لیا نا. 11 کو مریم نواز کو کیا ہے, 12 کو عثمان بزدار کو کیا ہے. یعنی یہ جو ایکسائز والوں نے شراب کا پرمٹ دیا, ایک ایسا ہاسپٹل جو ابھی بنا بھی نہیں تھا, اور 92-93 سے پابندی تھی, ہر چیز کی وائلیشن کی گئی. وہ نیب کا ڈاکومنٹ پڑھیں, انہوں کا کروڑوں روپے کھائے گئے ہیں, اور 12 اگست کو وزیر اعظم کو انکوائری میں پیش ہونے کے لیے کہا ہے.
میرے پاس اطلاع ہے کہ ایک بڑے پیمانے پر وزیر اعلیٰ ایک بہت جو اس وقت عہدیدار تھا وہ اس نے اپروور بن چکا ہے، اچھا اوپن یہ اینڈ شٹ کیس ہو گیا ہے۔ تو ہاں جی، اگلی بات، عثمان بزدار صاحب 12 تاریخ کو جا رہے ہیں یا پھر وہ کہیں گے کہ میں مصروف ہوں؟ تو کتنے دن مصروف ہے؟ میں یہ آپ سے پوچھ رہا ہوں۔ نہیں، اب یا ضمانت کرائیں یا جائیں، یا جو پہلے کئی بندوں کے ساتھ ہوا ہے وہ مطلب ہے کہ یہ بڑی گمبھیر صورتحال ہے، بڑا میں آپ سے اسی لیے ایزی نہیں ہے۔ تو یہ اب آپ خود دیکھیں، وہ ایک دفعہ انہوں نے کہا پریزیڈنٹ ریگن، دیکھیں اگر وہ دیکھیں ان کو گولی جب لگ چکی تھی، آپ ریگن کی مثال نہ دیں، آپ صرف پنجاب تک محدود رہیں، عثمان بزدار کی بات اچھا۔ کریں۔ آپ یہ بتائیں کہ عثمان بزدار صاحب کا ڈکلائن آپ کہہ رہے ہیں شروع ہو چکا ہے وایا نیب آفس؟ میرا خیال ہے یہ آج ان کو بہت بڑی ڈیڈلی بلو ہوئی ہے۔ ان کے وہم و گمان میں نہیں تھا کہ یہ جو شراب خانے کے لائسنس انہوں نے دیا تھا اس کیس میں اپروور بھی ہو گیا ہے، گواہ بھی ہو گئے ہیں، ڈاکومنٹری ایویڈنس ہے، اور وہاں یعنی اور ریاست مدینہ کے دعوے دار وزیر اعظم کا وزیر اعلیٰ شراب آپ کو ہو بائی دا وے، آپ واپس جائیں، آپ تو وہاں موجود تھے جب وزیر اعظم عمران خان اور وزیر اعلیٰ بزدار اور باقی وزراء تھے، تو ان کو ایک آپ کے بھائی نے کہا۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار صاحب کے خلاف وعدہ معاف گواہ نیب کو مل چکے ہیں؟ مل چکے ہیں۔ تو عثمان بزدار صاحب کیا کہتے انہوں نے ہیں؟ کہا جی ہم کسی قیمت پر نہیں کر رہے تھے، ہم نے لکھ کے 4 دفعہ بھیجا ہے، ہمارے سے زبردستی بلا کے سائن کروائے گئے، اور پوچھے۔ تو پھر نیا وزیر اعلیٰ کون ہوگا؟ یہ تو آپ بتائیں نا، آپ کی تو نظر بڑی حقائق پر ہوتی ہے۔ جو صاحب کہیں ایسا تو نہیں ہو رہا، پھر چلیں آگے چلتے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں ہو رہا کہ نیب دائرہ تنگ کر رہا ہے وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار پہ بھی اور چودھری برادران پہ بھی، اور متوقع کیونکہ پاکستان مسلم لیگ کاف کا جو اجلاس ہوا ہے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جو عثمان بزدار کو اگر ہٹایا گیا تو پھر چودھری پرویز الہی صاحب وزیر اعلیٰ، تو ایسے ہوا نہیں تھا؟ جی ہاں کس نے کہا یہ؟ جی آپ نے کہا تھا لیکن وہ ابھی میں کہہ رہا ہوں کہ جمپ نہ کریں، 3 چیزیں ذہن میں رکھیں۔ نیب سب کے پیچھے جائے گی جن کے خلاف ایویڈنس ہے، وہ نون ہے، وہ پی ٹی آئی ہے، وہ پیپلز پارٹی ہے، وہ کاف ہے، سے ہے، بے ہے، جیم ہے، کچھ ہے۔ ایک تو یہ بات طے ہو گئی ہے۔ نمبر 2 اور ایڈ کر لیں چونکہ ابھی نیب پر ہی ہیں ہم، ہاں جی اگر اجازت دیں۔ آئیں نیب نے آج یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ ایک سیل بنائیں گے جس میں ایکسپرٹس ہوں گے، بینکر ہوں گے، ریٹائرڈ، سرونگ، امپورٹ ایکسپورٹ، ٹیکس، یہ وہ لوٹ مار، منی لانڈرنگ، کیسے ادھر سے ادھر پیسہ جا رہا ہے، ٹیٹیاں لگ رہی ہیں فلودے والے سے اپنا دہی والے تک۔ یہ انہوں نے کہا ہم اپنے جو دنیا کے بہترین ایکسپرٹس ہیں، جو بہترین وکیل ہیں، ان کا سیل ہوگا ہر ریفرنس کو دائر کر۔ آج تک ہم نے جب سے کرکٹ سے لوگوں سے سن رہے ہیں تو وہ اب دوسروں کے کرتوت جو ہے اپنے پلے پالے، اور میں تو میرا ڈولڑ مائی، پھر تھوڑے پلے بھی کھ نہیں چھڈیا پنجاب کے۔ اب مجھے خود بتائیں کہ آپ کس طرح ڈیفینڈ کریں گے 2 سال کی کارکردگی؟ سر میں تو یہ پوچھ رہا ہوں آپ سے چوہدری صاحب کہ پوچھیں میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ منسٹر کا ہٹانا یا اس کا استعفیٰ اور چیز ہے، وزیر اعلیٰ پنجاب اس وقت تک تبدیل نہیں ہو سکتے جب تک ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد نہ آ جائے یا وہ استعفیٰ نہ دے دیں۔ 2 ہی طریقے ہیں ان کو ہٹانے کے، گرفتار اگر ہو بھی جائے تو وہ وزیر اعلیٰ رہے گا۔ میں یہ کہہ رہا ہوں، بالکل مراد علی شاہ یہ تہاڈی خواہش ہو سکتی ہے؟ نہیں میری خواہش تو نہیں، میں تو قانون بتا رہا ہوں۔ میں آپ سے یہی پوچھ رہا ہوں کہ وہ استعفیٰ دیں گے یا کنٹینیو کریں گے نیب کے دفتر میں بیٹھ کے بالفرض؟ یہ سارا مفروضے کی بنیاد پہ ہے۔ استعفیٰ پہلے دے دیں گے۔ استعفیٰ دے دیں گے؟ کیوں نہیں، مطلب وہ ہے نہیں نا، کوئی بات کچھ نہیں پلے، اپنی کوئی سٹرینتھ نہیں ہے۔ اگر وہ وزیر اعظم ساروں کی منتیں نہ کرتے تو
تو یہاں بجٹ پاس کرنا بھی آسان کیا اس بات کا بھی نہیں تھا، یہ نہیں اچھا میرے پاس جو ایک اطلاع ہے چوہدری صاحب، میرے پاس یہ اطلاع ہے کہ پرائم منسٹر عمران خان کو 12 اگست سے پہلے ہو سکتا ہے ان کو بریف کر دیا جائے کہ جناب وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار صاحب کے بارے میں یہ ہے، کیونکہ پرائم منسٹر عمران خان نے رپورٹ مانگی ہوئی ہے متعلقہ اداروں سے کہ مجھے اپنی پارٹی سے بھی مانگی ہوئی ہے، ود ان پارٹی بھی کہا ہے کہ ذرا مجھے چیک کر کے بتائیں یہ جو باتیں آ رہی ہیں ان میں حقیقت کتنی ہے۔ دوسرا متعلقہ اداروں سے، متعلقہ ادارے کے میں بتا دیتا ہوں، انٹیلیجنس بیورو سے کہا ہے، انٹیلیجنس بیورو سے کہا ہے اعظم خان کے ذریعے، DGIB کے ذریعے کہ آپ ذرا رپورٹ لائیں، اور ہو سکتا ہے کہ وہ آج کل میں، کیونکہ یہ 5 اگست کی وجہ سے بزی تھے سارے، اور کل یا پرسوں یا نیکسٹ ویک ان کو بریف کر دیا جائے ساری سچویشن سے، اور شہزاد اکبر صاحب سے رائے بھی لی جائے گی اگر یہ ساری چیزیں، کیونکہ وزیر اعلیٰ پنجاب کا یا کسی بھی صوبے کا وزیر اعلیٰ، اور خاص طور پہ وزیر اعلیٰ پنجاب ہو یا KP کے حکومت ہے نا جی، ان کو گرفتار کرنا اور ان سے پہلے اعتماد میں نہ لیا جانا، تو یہ چیزیں ہیں، یہ بریف کیا جائے گا، اور اس میں وزیر اعظم عمران خان، کیا آپ کا خیال ہے کہ اگر رپورٹس آ جاتی ہیں تو کیا ڈیسیجن لے سکتے ہیں؟ بال ابھی تک تو ان کا آج تک تو 2 سال میں جو بھی رپورٹیں آئی ہیں، رپورٹوں کو بھی انہوں نے مطلب کوئی اہمیت نہیں دی۔ اب چونکہ پانی سر سے گزر گیا ہے تو ایک 2+2 کیس جو ہے وہ سرفس کر گیا ہے، اور اس کو انہوں نے ساتھ ہی ایک جو اپنا ایک بیان بھیجا ہے نا، آپ نے شاید لیتے ہیں بریک کے بعد واپس آتے ہیں، وفاقی سطح پہ کیا ہو سکتی ہیں ان کا جائزہ لیں۔ ویلکم بیک ناظرین، چوہدری صاحب یہ اس دوران بریک ہوئی تو بریک کے دوران میں نے بھی چیک کیا تو معلوم یہ ہوا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان نے اپنے راڈار فٹ کر دیے پنجاب گورنمنٹ پہ، وزیر اعلیٰ عثمان بزدار صاحب پہ، وزیر اعلیٰ پنجاب پہ، اور اس میں اب فیصلہ وزیر اعظم عمران خان ہی کریں گے ان کو کیا رپورٹس موصول ہوتی ہیں ان کے ذرائع کے مطابق، اور یہ جو کچھ بھی ہوگا یہ اچانک ہی ہوگا۔ اگر اچانک نہ ہوا تو پھر عثمان بزدار صاحب ظاہر ہے کنٹینیو کریں گے، اور اگر وزیر اعظم عمران خان مطمئن ہو گئے کہ واقعتاً جو رپورٹس ان کو سبمٹ کی گئی ہیں، اور انہوں نے رپورٹس مانگی ہیں جی 3 مختلف ذرائع سے، 3 مختلف ذرائع سے رپورٹس مانگی ہیں، اور ان رپورٹس کا انتظار ہے، اور اس میں ڈیسائیڈ کیا جائے گا کہ عثمان بزدار صاحب کے بارے میں اٹھنے والی جو آوازیں ہیں ان میں کس حد تک صداقت ہے۔ اگر صداقت ہوئی تو عثمان بزدار صاحب کے بارے میں وزیر اعظم عمران خان فیصلہ کرنے میں 1 سیکنڈ بھی ضائع نہیں کریں گے، یہ ہے۔ اور دوسرا چوہدری صاحب، اب وفاقی سطح پہ جو ری شفلنگ ہے، 2 چیزیں چل رہی ہیں، ایک ہے کہ یک لخت ری شفلنگ کی جائے، دوسرا ہے کہ سٹیپ بائی سٹیپ کی جائے، اور اس میں وزیر اعظم کے جو معاونین ہیں ان میں ایک تو ندیم بابر صاحب ہیں، ایک شہزاد قاسم صاحب ہیں شاید، وہ ہیں اور فوری طور پہ، اور تیسرا یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کا انتظار ہے، اور اس فیصلے میں شہزاد اکبر صاحب کا جو مستقبل ہے وہ اس فیصلے کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ اگر سپریم کورٹ نے جسٹس قاضی فائز عیسی صاحب کیس کی بات کر رہا ہوں جی، اس کیس میں اگر سپریم کورٹ نے کوئی اظہار خیال کیا تو پھر شہزاد اکبر صاحب کے لیے مشکلات ہو سکتی ہیں، ادروائز پھر وہ کنٹینیو کریں گے، کیونکہ یہ چیز کافی زیر بحث آئی تھی اور اسی لیے ان کا پورٹ فولیو بھی تبدیل کیا گیا ہے۔ چوہدری صاحب ایک اور، فواد چودھری صاحب، شیخ رشید صاحب کس وزارت میں، اگر ریلوے کی وزارت ان کو چینج کرنے کا ارادہ ہو تو شیخ صاحب کس وزارت میں آپ کے خیال میں فٹ بیٹھتے ہیں؟ وہ تو ہر جگہ ہی ہے نا، وہ تو بڑا یعنی سیاسی لیڈر ہے۔ شیخ رشید ایک عوامی، اور میں تو کئی دفعہ کھنچ جاندے نے، لیکن بظاہر پھر بھی باقیوں کے مقابلے میں ان کی سمجھ بوجھ کی، اور فواد چودھری کا بھی اسی طرح ہے۔ جی ہیونگ سیڈ دس، لیکن میں کہہ رہی خبر جو ہے وہ مس نہ ہو جائے۔ جی خبر یہ ہے کہ پیپلز پارٹی، نون لیگ اور PTI، واپس آتے ہیں جناب مزید خبروں کے ساتھ۔ ویلکم بیک ناظرین، کل ایک
چائنا کے کشمیر کے بارے میں ایک اہم ڈیولپمنٹ ہوئی اور سلامتی کونسل کا بند کمرے کا اجلاس ہوا، اور اس بند کمرے کے اجلاس میں بھی اس کی ڈیٹیل انشاءاللہ ہم آپ کو دیں گے۔ اس بند کمرے کے اجلاس میں چائنا نے بھرپور طریقے سے کشمیر کا مقدمہ پیش کیا، اور جو انڈیا سائیڈ رپورٹ کر رہا ہے اس میں کسی قسم کی کوئی صداقت نہیں ہے، کیونکہ بند کمرے کے اجلاس میں ایک سال مکمل ہونے پر کشمیر کے بارے میں تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ اس میں انٹرنیشنل آبزرور بھی تھے اور دیگر نمائندے بھی موجود تھے، اور اس کا آؤٹ کم جو بھی آئے گا آپ سے شیئر کریں گے۔ لیکن ایک اور سٹیٹمنٹ آئی ہے، اور وہ ہے جناب امریکہ کے سینیٹر ہیں، سینیٹر مینڈس، آرٹیکل 370 پہ وہ بولے ہیں، ایک سال مکمل ہونے پہ انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دی ہے، وہ ذرا امپورٹنٹ سٹیٹمنٹ ہے۔ وہ مقبوضہ کشمیر اور خاص طور پہ انڈیا نے جو 370 اور 35A کے بارے میں فیصلہ کیا تھا اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں وہ سنیے۔ We are fast approaching the grim one-year end. Communication blackouts, internet cut off, cell phone networks down, a huge security presence, hundreds of political leaders, journalists, activists, and normal everyday people detained. This is not what we expect to see in a democracy. Those in public office have an obligation to speak out when we see it, either on the streets of Kashmir or the streets of Portland. In October of last year, I traveled to Delhi and expressed these concerns to senior leaders in the Indian government. یہ جناب امریکی سینیٹر تھے، یہ کہہ رہے تھے، یہ کل کا سٹیٹمنٹ ہے ان کا، اور یہ کہہ رہے تھے کہ بھارتی آئین سے آرٹیکل 370 سے ہٹائے جانے کا ایک سال مکمل ہونے جا رہا ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں پچھلے سال کے واقعات تباہ کن تھے، کشمیر میں انٹرنیٹ اور دیگر مواصلاتی رابطے معطل کر دیے گئے، بھاری تعداد میں فوجی تعینات کیے گئے، سینکڑوں سیاستدانوں، صحافیوں، سماجی کارکنوں اور عام شہریوں کو قید کر دیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ جی ہم ایک جمہوری ملک سے ایسی توقع نہیں کر سکتے، جو حکومت میں تھے ان کی ذمہ داری تھی کہ کشمیر کی صورتحال پر آواز اٹھاتے۔ انہوں نے کہا کہ میں پچھلے سال اکتوبر میں نئی دہلی گیا اور وہاں بھی بھارتی گورنمنٹ کے جو سینئر عہدیدار تھے ان سے اپنے خدشات کا اظہار کیا تھا۔ پھر ایک اور بات بھی انہوں نے کی، انہوں نے کہا کہ جی جو پومپیو اور یہ جو ٹرمپ کہتے ہیں کہ جی ہم کوئی ثالثی والسی کرانا چاہتے ہیں، انہوں نے کہا کہ کشمیر کے معاملے میں ٹرمپ غیر سنجیدگی کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ ذرا سنیے۔ In January, I sent a letter to Secretary Pompeo expressing concern about the dire environment in Kashmir, as well as India's Citizenship Amendment Act. I have to be honest, though, that we face a challenge with this administration. Aside from vague, low-level expressions of concern, there is no indication that it has had any impact on our relationship with India. یہ وہ کہہ رہے تھے کہ جناب وزیر خارجہ پومپیو کو خط لکھا اور ان کو وقت ختم ہوگا، انشاءاللہ آئندہ ہفتے پھر حاضر ہوں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔